अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जिस मुस्लिम हीरो के बारे में बताऊंगी, साथ साथ हम उनकी एक्टिविटी भी करेंगे और साथ साथ मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। प्यारे बच्चों, आपको याद है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सारे काम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करते थे। इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला इनसे राज़ी हो गए और क़यामत के बाद उन्हें कहाँ दाखिल करेंगे? जन्नत में। प्यारे बच्चों, अब हमें भी यही करना है और देखना है कि सहाबा किराम ने क्या क्या काम किए, वैसे ही काम हमने करके अल्लाह को राज़ी करना है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जिस मुस्लिम हीरो के बारे में बताऊंगी वो हमारे चौथे खलीफा थे। इनकी बहादुरी इतनी मशहूर थी कि इनको असदुल्ला का लक़ब मिला। प्यारे बच्चों, आपको असदुल्ला का मतलब पता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ असदुल्ला मतलब क्या है। असदुल्ला का मतलब है अल्लाह का शेर। प्यारे बच्चों, अब तो आप जान गए होंगे कि ये कौन से हमारे मुस्लिम हीरो हैं। जी हाँ, इनका नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बहादुर थे। आपका कद दरमियाना ज़रा कम था, जिस्म मजबूत था, बचपन में बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन जब जवां हुए तो बहुत मजबूत और ताकतवर हो गए। हथेली भी बहुत मजबूत, चेहरा बहुत खूबसूरत, बारोब और रौनक वाला था। प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे। हमारे नबी करीम सल्लम और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक ही ख़ानदान था। प्यारे बच्चों, कुरैश का सबसे इज़्ज़त वाला ख़ानदान था। आपको पता है कि हमारे नबी करीम सल्लम की परवरिश और देखभाल आपके चचा अबू तालिब ने की थी और अपने बच्चों से भी बढ़ के ज़्यादा आपसे प्यार करते थे। प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब 5 साल के हुए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की मदद करना चाही। इनसे इनके बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मांग लिया ताकि इनके चचा के ऊपर से जिम्मेदारी कम हो जाए। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे। इस मौके पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ अपने घर में रखा। इनकी तरबियत और देखभाल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश वो हाथ कर रहे थे जो सबसे ज़्यादा बरकत वाले थे। प्यारे बच्चों, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत दी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बच्चे ही थे। आप सल्लम के घर रह रहे थे, फ़ौरन सलाम कबूल कर लिया। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोस्तों और रिश्तेदारों में जब नबूवत का ऐलान किया, उन्हें एक अल्लाह के बारे में बताया और अपने नबी होने का बताया, तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की उम्र तकरीबन 7 साल थी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर बच्चों में सबसे पहले जिन्होंने लब्बैक कहा वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि दीन के कामों में मेरी मदद कौन करेगा? तो उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन आगे बढ़े और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूँगा। मेरी आँखों में दर्द है, मेरी टाँगें पतली हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा या रसूल अल्लाह। हालाँकि उस वक़्त हज़रत उमर की उम्र बहुत छोटी थी, बहुत कमज़ोर थे, पतले थे, लेकिन आगे बढ़ के यही कहा, मैं आपका साथ दूँगा। प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर पल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, इनसे सीखते थे। बचपन में ही इनके अंदर हक गोई और सच्चाई पैदा हो गई थी, लिखना पढ़ना भी जानते थे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अच्छे और बुरे के में फ़र्क सीख लिया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत इंसाफ पसंद थे, मजबूत और बहादुर थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर उन्होंने बहुत सा इल्म सीख लिया था और लोगों के दरमियान बहुत अच्छे फैसले करते थे। इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत बड़ा काज़ी भी माना जाता था। प्यारे बच्चों, इल्म के साथ साथ उन्होंने तलवार चलाना भी सीखा। सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि
تلوار چلانے میں ماہر بھی تھے، نیزہ بازی کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ میدان جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری بہت نمایاں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے گھوڑے سے آدمی کو اتار لیتے تھے، جنگ میں بہت زیادہ بہادری سے لڑتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد کا لقب ملا۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ زندگی گزاری، تمام زندگی بہت ہی معمولی گھر میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ انصاف پسند تھے، کہیں سے مال آتا تو سارے کا سارا بانٹ دیتے، لوگوں کو دیتے، اپنے لیے کچھ نہ رکھتے، اپنا سودا خود لاتے، اپنے کام بھی خود کرتے۔ آپ کا دروازہ ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے کھلا رہتا۔ آپ کے پاس کہیں سے بھی کوئی پیسے لینے آتا تو آپ فوراً ان کی مدد کرتے اور مسکینوں میں بانٹ دیتے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کبھی کوئی وحی آتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فوراً یاد کر لیتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کے والد ابو طالب نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ کیا دین ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپانا مناسب نہ سمجھا اور کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ ابو طالب نے بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھلائی کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے، تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ پیارے بچوں، مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسجد نبی کی تعمیر کی تھی۔ اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے سب نے مل کے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ پیارے بچوں، مدینہ آنے کے بعد ہجرت کے 2 سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی ان سے کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر ان پر چھڑکاؤ کیا اور فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہ تھے۔ آپ نے ان کے متعلق پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میرا ان سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، وہ غصے میں گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ سلم بھائی تشریف لائے، پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ آپ سلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مزے سے وہاں سو رہے تھے۔ ان کی چادر ان کے جسم سے اتری، ان کے جسم کو مٹی لگ گئی۔ آپ سلم نے مٹی کو صاف کیا، بہت پیار سے تھپکی دی اور فرمایا، اے ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ اس دن سے ان کا لقب ابو تراب مشہور ہو گیا۔ پیارے بچوں، آپ کو ابو تراب کا مطلب پتہ ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابو تراب کا مطلب ہوا مٹی والے۔ جب کوئی آپ سلم کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتے۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محنت مزدوری کر کے روزی کماتے تھے۔ انہوں نے زندگی میں سادہ زندگی گزاری، انہیں مال سے کوئی محبت نہ تھی، نہ کوئی لگاؤ تھا، روکی سوکی کھا کر اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اولاد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹوں حسن حسین سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن ان سے ملنے گھر آئے اور گھر میں نہ تھے۔ فاطمہ سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ گھر میں کا کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بہت تنگ کر رہے تھے بھوک کی وجہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ باہر لے کے آئی ہیں۔ پیارے بچوں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے۔ وہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے صرف وہ چلے گا جو جہاد کی خواہش رکھتا ہو، جو صرف اللہ کی خاطر جنگ کرنا چاہتا ہو۔ رہا مال غنیمت، اس میں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ایسے میں 1400 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خیبر میں یہودیوں کے بہت سارے قلعے تھے۔ سب مسلمانوں نے حملہ کیا تو ایک ایک کر کے قلعہ فتح کرتے چلے گئے۔ لڑائی بہت سخت تھی۔ یہودیوں کا ایک قلعہ جس کا نام قموس تھا، وہ کافی مضبوط قلعہ تھا، وہ کسی سے فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر انصار و مہاجرین اسی آرزو کے ساتھ گزارتی کہ جھنڈا شاید انہیں ملے گا۔ لیکن صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا ان کی آنکھ میں درد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے لعاب دہن کیا تھا؟ انہوں نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں پر لگایا اور فرمایا کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دیکھا کہ واقعی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی، جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر ان کو جھنڈا دیا۔ پیارے بچوں، قموس کا دروازہ جو 10 لوگوں سے نہیں کھلتا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو توڑ دیا۔ پیارے بچوں، اب ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھے۔ اب میں آپ کو ان کا ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بار کیا ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اکٹھے بیٹھے کھجورے کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو جب وہ سب سے کم عمر تھے، پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجورے کھا لی تو کھجوروں کی گٹھلیاں ان کے آگے رکھ دی۔ تو صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا، اپنی کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا جن کی آگے کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں انہوں نے کھائی ہیں۔ جب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھے، سمجھ گئے وہ ساری بات، تو فوراً بولے نہیں، بلکہ جنہوں نے گٹھلیاں تک نہیں چھوڑی سب سے زیادہ انہوں نے کھائی ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پیارے بچوں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے ہمیشہ انصاف سے کام لیا۔ خلافت کا زمانہ بہت ہی مشکل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل مشکلات میں ہی گھرے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا حوصلہ ہار چکا ہوتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر حوصلے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غصے پر بھی قابو تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی لڑائی کی تو صرف اللہ کی خاطر کی، اپنے لیے نہیں لڑے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دشمن کو زمین پہ گرا دیا، وہ بالکل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے سینے سے اتر گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ جس نے جو حرکت دی اس پہ مجھے بہت غصہ آیا۔ اب میں اس کو قتل کرتا تو مارتا تو اپنے غصے کی وجہ سے مارتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کو اپنی ذات کے لیے قتل کیا، اللہ کے لیے نہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی کسی نہ کسی انداز میں دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ ان کی کوشش میں بہت سے لوگ دائر اسلام میں داخل ہوئے، یعنی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی باتوں نے بہت شہرت پائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے اقوال بھی بہت مشہور ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے مسلم ہیرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا۔ اب ملیں گے نئی ہیرو نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔